अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। छत का खूबसूरत सा आसमान का नज़ारा, ये अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम सही सलामत हैं और दुरुस्त हैं बिल्कुल एकदम से। ना अल्लाह ने कोई हमें ऐसी बीमारियां दे रखी हैं कि हम बिस्तर पकड़े हुए हों, ना ऐसी बीमारियां दे रखी हैं जो हम हॉस्पिटल में एडमिट हों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता रहना चाहिए हमें कि हम दोनों टाइम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रात को बिस्तर पर सोना मैसर है हमें और ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों की अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत निज़ाम हस्ती बना रखा है। आज छत पर बहुत प्यारी सी हवा चल रही है, इतनी प्यारी सी हवा है कि इसकी एक एक पत्तियां हिलकर अल्लाह के होने की गवाहियाँ देती हैं। इतना खूबसूरत सा नज़ारा लगता है कि यहाँ पर खड़े हो जाओ आकर तो नीचे जाने को दिल नहीं करता। ये एक एक पत्ता अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। आज इस पेड़ पर चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही। देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर ना बारिश है ना बाढ़ है और दोनों टाइम हमें खाना अल्लाह ताला ने नवाज रखा है। और वो दुनिया की हर चीज़ हमें अल्लाह ताला देता है, जो कि ऐसे लोगों की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं कि इस टाइम असम में इतनी बुरी हालत है, इतना पानी, इतना जलजला, इतना कहर नाज़िल है अल्लाह ताला का। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जो भी परेशान हाल हैं दुनिया में, अल्लाह ताला सबकी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर करता रहे और हम हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ करने का बाइस बनते रहें जब तक कि हम ठीक हैं तब तक। और उड़ते हुए चरिंदे परिंदों की तरह हैं हम। पता नहीं ये निज़ाम हस्ती चलाने वाला और ये बादलों के रंगों को बदलने वाला, स्काई में अलग अलग कलर भरने वाला और डिज़ाइनदार हर चीज़ को मोमेंट करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। कि जो लोग परेशान हैं, जो बेघर हो गए हैं, जो रोटी रोजी से परेशान हैं, किसी को अल्लाह ताला ने तमाम सारी दौलत दे रखी है और उनके पास कोई अपना नहीं है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। और किसी के पास अल्लाह ने तमाम सारे लोग दे रखे हैं, उनके पास खाने को मैसर नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ने दुनिया में ज़िंदगी दे रखी है। मेरी बेटी है मेरी बेटी खेल रही है ऊपर आकर, तो मैंने इसलिए मैं भी थोड़ी सी देर के लिए ऊपर आई हुई हूँ। और जहाँ माँ होती है वहीं बच्चों को रहना पड़ता है। और देखिए, जिन बच्चों की माएँ नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप की खुद हिफाजत किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें और नमाज की पाबंदी किया करें, कुरान शरीफ की दुआएं पढ़ते रहा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी भी दौलत कमा लें दुनिया की, हमें सारी दौलत छोड़ कर जानी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ की सोच रखते हैं अपने दिमाग में कि हम एक अच्छा लाइफ पार्टनर लड़की देख सकते हैं और उसके साथ अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आपने दुनिया की दौलत तमाम सारी कमा ली, जो दौलत हमें छोड़ के जानी है। कुछ दौलत आखिरत के लिए कमा के रख लो, जो कि कब्र में काम आएगी, कब्र के अंदर काम आएगी। अगर हम एक नेक सुहालिन लड़कियों से शादी करते हैं, गरीब घराने की लड़की को शादी करके लेके आते हैं और उसका घर बसाते हैं और उनके साथ बच्चे होते हैं हमारे, और उन्हें हम दीन तालीम की महब्बत कुरान हिफ्ज़ कराते हैं और आलिम बनाते हैं, हाफिज बनाते हैं, तो पता है क्या होता है कि अल्लाह के घर पे ताजदार हो जाते हैं हम लोग। अल्लाह के घर पे जन्नत के लिए आला मुकाम हासिल करने का दर्जा मिल जाता है। दुनिया की प्रॉपर्टी, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत कब तक की होती है? जब तक कि हमारी सांस की डोरी चल रही होती है।
میں نے اسم کی ویڈیوز دیکھی تھی کہ ایک جوان لڑکا بالکل پانی میں اوپر ہی تیر رہا تھا، بالکل جوان میت تھی اس کی. تو کیا اس بچے کو یہ پتہ تھا کہ میں ایسے تیروں گا اور میں اپنی جوانی میں ہی میرا انتقال ہو جائے گا؟ کیونکہ موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے، موت کا تو کبھی نہیں پتہ کہ کس جگہ پر آ جائے. انسان وکیل بنتا ہے تو پھر جج بننے کے بارے میں سوچتا ہے، اور کوئی بھی عہدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان کی کھوپڑی ہوس کی کھوپڑی ہے جو کبھی نہیں بھرتی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ایک لڑکی آئے گی جو کم پڑھی لکھی ہوگی، ایک ہاؤس وائف ہوگی، تو وہ کچھ نہیں کر سکے گی. اگر ایک لڑکی آپ کو ملتی ہے اور اس کے بچے کو آپ ایک قرآن حفظ کرا سکتے ہو، اگر حافظ قرآن بنا سکتے ہو، اسکول کی پڑھائی کرائیں اچھی بات ہے، لیکن قرآن حفظ کرنے والے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں نا، تو اس کے درجات آخرت کے لیے بلند ہوتے ہیں. دیکھیے آسمان میں پیرٹ اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو بہت سارے میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ایمان کی دولت وہ ہوتی ہے جو آخرت میں کام آتی ہے اور دنیا میں بھی کام آتی ہے. سفید لباس کی طرح وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. اگر ان پہ ایک داغ بھی لگ جاتا ہے تو وہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے. اور دنیا میں مشغول رہنے والے انسان وہ ہوتے ہیں جیسے رنگین کپڑے کی طرح، جس پہ تمام سارے بھی داغ لگے ہوں تو وہ بھی نہیں دکھائی دیتے. تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بسانے کی کوشش کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دنیا سے جائیں، ہماری پرچھائیاں ہماری دنیا میں موجود رہیں، اور ہماری پرچھائیاں ایسا کام کریں تاکہ ہمیں قبر میں اس کا ثواب مل سکے. یہاں پہ ہم پروفیسر بنا جائیں، انجینئر بنا جائیں، ڈاکٹر بنا جائیں، تو وہ دنیا ابھی عقل آتی ہے ان میں، دنیا میں ہی سمجھنا آتا ہے ان میں کہ ہم دنیا ایسے چلانی ہے ویسے چلانی ہے. ہمیں آج 1 لاکھ کمانے، کل 2 لاکھ کمانے، پرسوں 5 لاکھ کمانے، وہ بڑھتی ہی چلے جاتی ہیں ان کی فرمائشیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل رکھتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے میں بھی گزارا کرتے ہیں. کہ انسان رزق کا کیڑا ہے، گھر مکان کپڑا یہ اپنا ہونا چاہیے، جائز طریقے کا ہونا چاہیے، بے ایمانی کا نہ ہو. اور موت آئے تو اللہ کے گھر پہ جب ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے سخت حساب نہ لینا، اے اللہ تو مجھ سے سخت حساب نہ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ہمیں یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کا بھی ورد کرتے رہنا چاہیے جب بھی یاد آ جائے کہ ہم نے کتنی سانسیں لے رکھی ہیں، کتنا دنیا میں خرچ کر رکھا ہے، اپنی سانسیں، اپنی آنکھوں کی روشنی اور اپنی جوانی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری. بڑھاپے کی عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ عبادت نہیں کہلائی جاتی. وہ تو جب ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے تو کہ مرتا اور کیا نہیں کرتا، اس کا وہ حساب ہو جاتا ہے کہ مرتا اور کیا نہیں کرتا. تو وہ کیا چیز کس میں آتا ہے کہ پھر تو ہم برے وقت میں پھنسی جاتے ہیں بڑھاپے میں. لیکن جوانی میں ہم سجدہ اور رکوع اور نماز طاقت کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جوانی دنیا میں خوبصورتی دکھانے کے لیے نہیں آئی ہے، اور نہ ہی دنیا میں دولت کمانے کے لیے دیا اللہ نے دی ہے کہ جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور مانی جاتی ہے، جیسے کہ جوانی کی کمائی بڑھاپے میں کام آئی. اسی طریقے سے جوانی کی عبادت اللہ کے گھر پہ درجات بلند کرتی ہے. جوانی کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ لیتا ہے کہ ہم غلط کام تو نہیں کر رہے، کسی غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے. کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پیڑ نہیں ہے جس کو ہوا نہ لگے. بہت سارے لوگ اس کہاوت کو کہتے ہیں، لیکن میں ایک چیز جانتی ہوں کہ ہوا بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوا ایسی ہوتی ہے جو گھٹاؤں کو لے کر آتی ہے، بارش کو لے کر آتی ہے، آندھی طوفانوں کو لے کر آتی ہے اور بیماریوں کو اکھاڑتی ہے. وہ ہوا ہوتی ہے جو بارش کے موسم میں چلتی ہے. اور ایک ہوا ایسی ہوتی ہے جو کہ پھل کو درست کرتی ہے، زمین کو سوکھا کر دیتی ہے کہ زمین پہ پیڑ جو ہے ہرے بھرے ہونے لگتے ہیں اس ہوا سے. وہ ہوا گرم ہوتی ہے بے شک، لیکن وہ بعد میں تری دیتی ہے اور اس سے موسم صاف ہوتا ہے، گھٹائیں صاف ہو جاتی ہیں بالکل، اور آندھی طوفان سارے ختم ہو جاتے ہیں. رخ بدل کر ہوائیں چلتی ہیں. ایک ہوا چلتی ہے وہ اس کا رخ دوسرا ہوتا ہے، دوسری ہوا چلتی ہے اس کا رخ دوسرا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان ہوتا ہے کہ انسان کو اگر
اچھا ماحول ملتا ہے تو انسان کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتا کبھی بھی، اور جس کو غلط راستہ مل جاتا ہے نا تو وہ اچھے راستے کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی کیا پتہ ہے۔ ہمیں ایک درخت کی طرح بننا ہے، ہمیں درخت جو ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کیسی بھی ہوا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پتے جو ہوتے ہیں نا آندھی طوفان کچرا ایسا ہوتا ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے وہ ادھر کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہمارے گاؤں میں پھل ہوا کرتے تھے کھیت میں، تو ایک بار میں اپنے کھیت پہ گھومنے گئی تھی، مجھے ہوا کے رخ کے بارے میں اس لیے پتہ چلا کہ جو ہمارے کھیتوں کی رکھوالی کرتے تھے نا وہ بزرگ ٹائپ کے تھے، بادشاہ دادا، تو انہوں نے پھل کو ڈھک رہے تھے، وہ سارے خربوز کے پھل تھے نا ان کو سب کو ڈھک رہے تھے وہ۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بڑے بڑے پھل آپ ڈھک کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا چھوٹے بڑوں پہ پھلوں کو ڈھک کیوں رہے ہو آپ کھیت میں گھوم گھوم کر؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا یہ ہوا جو چل رہی ہے وہ ہوا ہی وہ والی چل رہی ہے جس سے کہ پھل خراب ہو جاتے ہیں، اور میں ان پھلوں کو ڈھک دوں گا تو وہ ہوا ان کو زیادہ لگے گی نہیں، تو یہ پھر جب وہ ہوا اپنا رخ بدل دے گی تب میں ان پھلوں کو کھول دوں گا، تو یہ پھل جو ہے خراب نہیں ہوں گے۔ ابھی چلتی ہوں، چلو آؤ۔ تو انہوں نے ان سارے پھلوں کو ڈھکا تھا نا، ان کے منہ سے جب مجھے یہ پہلی بار پتہ چلا تھا کہ ہوائیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، جو پھل خراب بھی کرتی ہیں اور پھل کو ٹھیک بھی کرتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں ایک اچھا رخ لائے، ایک اچھا وقت لائے، اور سب کی زندگی کی تو تکلیف پریشانیاں دور رہیں، مصیبتیں دور رہیں۔ اگر آج ہم ہنستے کھیلتے کھلکھلاتے ہیں تو آسام کی ویڈیو دیکھو، کہیں پر آگ لگتی ہوئی ویڈیوز آتی ہیں موبائل پر، ٹی ویوں پر، اور کہیں پر ایکسیڈنٹ کے حادثات آتے ہیں کہ خون سے لت پت لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر بیٹھے بیٹھے انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے، کہیں پر جوانی میں بالکل بیویاں شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، شوہر بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سے میں سبھی لوگوں سے یہ امید رکھتی ہوں اور چاہتی بھی ہوں کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں تک سے سیکھنا اور سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ آگے آپ سبھی لوگوں کی مرضی۔ صباح خیر، اللہ حافظ۔